बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो बलूचिस्तान के हालात सियासी हवाले से मज़ीद ख़राब हो गए हैं या होने वाले हैं, और वफाकी हुकूमत ने एक और गलत फ़ैसला किया है जिसकी वजह से मामलात सुलझने के बजाय उलझ गए हैं। और नवाज़ शरीफ साहब का मिशन किस तरह टेक ऑफ करेगा अगर हालात इसी तरह रहे। और इसके साथ ही केपी सूबे से बड़ी दिलचस्प इतलात हैं। बुशरा बीबी और गंडापुर में जंग तेज़ हो गई है। बुशरा बीबी अगरचे जेल में है, लेकिन जेल में वो अपने मुलाकातियों के ज़रिए बाबर सलीम, क्या नाम है उसका, स्पीकर का, सवाती, उसको थापी दे रही हैं। और गंडापुर का तख्ता उलटने के लिए इन लोगों ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। और इमरान खान ने गंडापुर के बारे में एक जासूसी कराई है। उस जासूसी का जो रिज़ल्ट है उसे सुनकर इमरान खान गुस्से से बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गया और उसकी मायूसी में भी इजाफ़ा हो गया। और साथ ही ये जो एक मुहिम शुरू कर दी गई है कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे। कल भी पीटीआई के अहदेदारों ने बात की और आज भी की, और टीवी प्रोग्रामों में भी बैठकर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे। जैसा कि हुकूमत या रियासत की तरफ से इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है कि माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन इमरान खान तैयार नहीं। ये तासुर दिया जा रहा है। इस तासुर की हकीकत क्या है, बिल्कुल दो टोक किस्म की बात है, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। और फिर ये है कि अमेरिका में कांग्रेस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बिल पेश किया जा रहा है जो विल्सन और उसके साथियों की तरफ से। वो बिल तो कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके हामी जो अनासर हैं उनके आप नाम पढ़ जाइए, वो सारे के सारे यहूदी लाबी के मुमताज़ और नामवर किस्म के सेनेटर हैं, यहूदी लाबी की हमायत के हवाले से। तो इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान पीटीआई को पहुंचने वाला है। और अगले चंद दिनों में पीटीआई के बारे में शिकंजा मज़ीद कसा जाएगा। नाज़रीन, सरफ़हरिस्त मुमताज़ कौम परस्त रहनुमा अख्तर मैंगल ने 2 रोज़ के बाद यानी 28 तारीख से वस्ती बलूचिस्तान से कोयटा तक एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ख़वातीन की गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया और कहा है कि मरीम नवाज़ और फरियाल तारपुल के साथ जब ज़्यादती हुई थी तो हम ठोंक कर मैदान में आए थे, तो अब हमारी बेटियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो हमारी तौहीन है, इससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, उनका बयान जो भी हो, लेकिन जो लॉन्ग मार्च है इसको रोकना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। और अगर हुकूमत ने रोका तो ये पाकिस्तान की सलामती के ताबूत में एक और कील होगा जो वफाकी हुकूमत ठोंकेगी। और इससे पहले वो सीमी बलोच की गिरफ्तारी की सूरत में एक गलती कर चुकी है। महरंग बलोच की सफाई नहीं दी जा सकती, उसके ख़िलाफ़ इतने शवाहिद हैं और वो दहशतगर्द तंजीमों की आला कार है। ये बात हुकूमत तक तसल्ली के साथ पहुँच गई है, पूरे सबूत मौजूद हैं कि इसके दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं। इसका एक ख़ास एजेंडा है और वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। लेकिन ये जो सीमी बलोच है ये क़त्अन दहशतगर्द नहीं है, ना दहशतगर्द की हामी है, ये आईने पाकिस्तान की हामी है। ये सिर्फ ज़्यादतियों का इजाला करने का मुतालबा कर रही हैं। और इनके ख़िलाफ़ जो गिरफ़्तारी हुई, इनको जिस सेक्शन के तहत गिरफ़्तार किया गया उसका भी गद्दारी या दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा के हवाले से उसे गिरफ़्तार किया गया है, जबकि उसकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं थी। अदालत ने इसकी रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन फिर पकड़ लिया। अब हुकूमत को कम से कम इतना चाहिए कि अख्तर मैंगल से एक तरफ तो मुज़ाकरात करे और दूसरी तरफ है कि सीमी बलोच और इस तरह के जो सिर्फ वर्कर हैं, चाहे वो इंतहा पसंद ही क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि सीमी बलोच इंतहा पसंद है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर वो इंतहा पसंद भी है तो कम से कम वो दहशतगर्दी की हमायत में मुलव्वस नहीं है। वो पाकिस्तान को तोड़ने का, आज़ाद बलूचिस्तान बनाने का मुतालबा नहीं कर रही हैं, और ना ही इसके रिकॉर्ड में कोई ऐसी बात है। और ऐसी कोई बात होती तो उस पर मुकदमा इसी हवाले से बनता, लेकिन उस पर तो अमन अमान के हवाले से मुकदमा बना। सीमी बलोच को रिहा करने के बाद अख्तर मैंगल से बात की जा सकती है कि महरंग बलोच को क्यों रिहा नहीं किया जा सकता, उन्हें कन्विंस किया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, अगर ये मार्च उन्होंने शुरू कर दिया
تو ان کو اس مارچ کو روکنے میں بھی مصیبت ہے پاکستان کے لیے، اور نہ روکنے میں بھی پاکستان کے لیے فضا متاثر ہو سکتی ہے۔ اختر مینگل نے اپنے بیانات میں جو تازہ بیان دیا ہے اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، صرف زیادتیوں کے خلاف شکایت کی اور سخت احتجاج کیا ہے اور ایک دھمکی آمیز احتجاج کرنے کی کال دی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اور اب کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وفاقی حکومت حالات کو بہتر کرنے کے بجائے حالات کو بگاڑنے پر کیوں تلی ہوئی ہے، جبکہ یہ ٹرین کے یرغمال بنانے کے سانحے کے بعد سے بلوچستان کے عوام میں دہشت گردوں کے لیے، علیحدگی پسندوں کے لیے ہمدردی کم ہوئی ہے یا ٹھنڈی ہوئی ہے، بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان کو نقصان تو اس واقعے سے بہت ہوا، عالمی سطح پر بھی پاکستان کی بدنامی ہوئی، کیونکہ جب کسی ملک کے بارے میں باہر یہ تاثر جاتا ہے کہ وہاں تو ٹرین تک محفوظ نہیں ہے اور وہاں تو گاڑی پر بھی سفر نہیں کیا جا سکتا، سڑکیں غیر محفوظ ہے، اور اس واقعے نے بلوچستان کی پوری صورتحال کو ساری دنیا میں ایک مرتبہ پھر وہ ہائی لائٹ کر دیا، تو اس سے پاکستان کا نقصان ہی ہوا ہے۔ لیکن اس نقصان دہ واقعے کے نتیجے میں اگر بلوچ دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کے بارے میں جذبات کچھ کم ہوئے ہیں، ہمدردی کے یا حمایت کے، تو یہ چیز حکومت کے فائدے میں جاتی ہے، لیکن حکومت نے صورتحال بگاڑنے کی طرف سوچ اختیار کی ہے۔ ایک طرف نواز شریف صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور دوسری طرف حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال 28 تاریخ بہت اہم ہے اور یہ پاکستان کے فیوچر کا سوال ہے، یہ بات کسی سے اوجھل نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ اصل جھگڑا وہ ہے گوادر پورٹ کا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا تجارتی بلکہ سیاسی جغرافیہ بھی تبدیل ہوگا، اقتصادی جغرافیہ بھی تبدیل ہوگا، اور سی پیک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ داعش اور ٹی ٹی پی اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف، اور ان کے ساتھ بی ایل اے بھی، یعنی را اور ٹی ٹی پی اور اسرائیل کی لابی اور داعش، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور عمران خان کی براہ راست مدد کر رہے ہیں، اور عمران خان ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے، اور اسے ناکام بنانے کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہے وہ وفاقی حکومت میں ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ وفاقی حکومت کبھی تو معاملات سے لا تعلق ہو جاتی ہے اور کبھی معاملات کو بگاڑنے پر آ جاتی ہے۔ ناظرین، کے پی کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے یہ معافی کا جو رولا ہے، اس بارے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر عمران خان معافی مانگ لے تب بھی معافی نہیں ملے گی، اور اب جو تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب معافی کا وقت گزر چکا، یعنی وہ جو پیشکش تھی کہ اگر 9 مئی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عمران خان پبلکلی اس پر معافی مانگے تو اس کے ساتھ کچھ رعایات ممکن ہے۔ رہائی کی بات تب بھی نہیں ہوئی تھی، صرف رعایات کی بات ہوئی تھی، یعنی پی ٹی آئی کو کچھ سپیس مل جائے گی، کچھ عمران خان کی بہنوں کو سپیس مل جائے گی، کچھ عمران خان کی سزا شاید نرم ہو جائے، یعنی اس بات کی کیا سرائی کی جا رہی تھی کہ پھر شاید عمران خان کو گھر پر نظر بند کر دیا جائے، یعنی رہا نہیں کیا جائے گا، لیکن جیل کے بجائے اسے گھر کی سہولتیں مل جائیں گی، یہ سہولتیں اسے مل سکتی ہیں۔ لیکن اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت اب کوئی نرمی نہیں ہوگی، اور ہمارا اب یہ مطالبہ نہیں ہے کہ معافی مانگو، ہمیں اس سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم معافی مانگتے ہو یا نہیں مانگتے ہو، معافی مانگ لو گے تب بھی تمہارے ساتھ کوئی بھلا نہیں ہونے والا، تمہارے ساتھ مزید سختیاں ہونے والی ہیں۔ اور ابھی یہ جو جی آئی ٹی کی تفتیشی چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، وہ اب اطلاعات یہ ہے کہ مکمل ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر ان پر عمران خان پر بھی سختی ہوگی، بشرا بی بی پر بھی مزید سختی ہوگی، اور علیمہ خان بھی اس کی جھپٹ میں آ جائے گی، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ اب مزید سخت اور زیادہ برے دن آنے والے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ اس سے تو وہ اچھے وہ دن تھے جو فروری مارچ اپریل تک تھے، یعنی اپریل کے بعد ان کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جب ان تک پہنچی تو پھر ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ اب یہ کمپین چلاؤ، یعنی خود ہی ایک مفروضہ گھڑو
کہ ہم سے معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن ہم تو معافی نہیں مانگیں گے بھائی، اب آپ سے کوئی معافی مانگنے کے لیے کہہ نہیں رہا، کوئی اس بات کا مطالبہ کیا ہی نہیں جا رہا کہ آپ معافی مانگیں۔ تو یہ ان کی بڑی سخت غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی نہیں، یہ سخت غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ دو ٹوک بات جلد باہر آ جائے گی کہ کسی طرف سے کوئی معافی مانگنے کا مطالبہ نہیں ہے، نہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں۔ اب یہ پی ٹی آئی بلاول کی اس انیشیٹو کو بھی غلط معنی دے رہی ہے کہ بلاول نے جو کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ثالثی کرانے کو تیار ہوں، حکومت نے اس کی یہ پیشکش مان لی ہے، تو پی ٹی آئی اس کو بھی یہ رنگ دے رہی ہے کہ جیسے عمران خان سے کوئی صلح کی کوشش ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سارا کام اتمام حجت کے لیے ہے کہ سلامتی امور پر اگر کل کوئی اے پی سی ہوتی ہے یا سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی شریک ہو، اور اگر وہ شریک نہ ہو تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو اسے قومی سلامتی کمیٹی قومی مفاد والے معاملے میں، دہشت گردی والے معاملے میں ساتھ لینے کی پوری کوشش کی، پورا زور لگایا، اور لیکن یہ نہیں مانے۔ تو یہ کام اتمام حجت کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ بات چند دنوں تک آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ بلاول کی اس پیشکش کا کیا وہ مطلب ہے جو پی ٹی آئی نکال رہی ہے۔ ناظرین، کے پی صوبہ میں بشرا بی بی اور بابر سلیم سواتی کا اتحاد تو خیر کئی دن پہلے سے چل رہا ہے، لیکن اب انہوں نے کوششیں تیز کر دی ہے کہ گنڈا پور کا تختہ الٹ دیا جائے۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ عمران خان بشرا بی بی کے پیچھے ہے یا نہیں ہے، یا وہ صرف ابھی یہ دیکھ رہا ہے کہ چلو ان کو کوشش کر لینے دو، اگر کامیاب ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر کامیاب نہ ہوئی تو میں کہہ دوں گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس معاملے کا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، یعنی اپنی وہ عزت اس طرح بچا جائے گا۔ تو پورا زور لگانے کے باوجود بابر سلیم سواتی کو پی ٹی آئی پختونخوا کے ارکان اسمبلی کی اتنی تعداد کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی کہ جس کی بنیاد پر وہ گنڈا پور کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا سکے، یعنی ابھی بہت کم لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک مشہور کرمنل اعظم سواتی بھی گنڈا پور کے ساتھ مل گیا ہے، اور اچھے خاصے پلر جو ہیں کے پی میں وہ گنڈا پور کے ساتھ ہیں، اور یہ ان کی کوششیں بابر سلیم سواتی نے پچھلے 3 دنوں میں کئی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو اپنے کیمپ میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹیں یہ ہیں کہ کوئی مزید رکن بابر سواتی کے ساتھ نہیں گیا۔ مزید سے مراد یہ ہے کہ بابر سواتی کے پاس جتنی اسٹرینتھ پہلے تھی اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ اسٹرینتھ اتنی معمولی ہے کہ اس کے دم پر کوئی طوفان نہیں مچایا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور اس میں علیمہ خان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ علیمہ خان بھی گنڈا پور کے سخت خلاف ہے، اسے گالیاں تک دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بشرا کو بھی پسند نہیں کرتی۔ بشرا اور علیمہ میں بھی ایک قسم کی سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ تو علیمہ خان اس معاملے میں ابھی تک بابر سلیم سواتی گروپ کے ساتھ نہیں گئی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ بشرا خان کو پسند نہیں کرتی علیمہ خان۔ اچھا، عمران خان نے جو جاسوسی کرائی، جو رپورٹ منگوائی، وہ یہ تھی کہ کسی طرح یہ معلوم کرو کہ اگر فرض کرو میں کسی موقع پر یہ کہہ دوں، یہ بیان دے دوں یا گنڈا پور کو حکم دے دوں کہ بھئی تم استعفیٰ دے دو، رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دو، تو کیا وہ میری بات مانے گا؟ تو ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ گنڈا پور نے ایلچی کو یہ صاف کہہ دیا کہ بھئی میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا، اگر مجھے ہٹانا ہے تو طریق عدم اعتماد لے آؤ۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اب مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تو دونوں طرف سے ہی کام ہرا ہرا ہے۔ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم گنڈا پور کی چھٹی کر دیں گے، اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی مولانا فضل الرحمان کو یہ پیشکش ہے کہ اگر تم پی ٹی آئی کے ساتھ نہ دو تو بدلے میں ہم گنڈا پور کی چھٹی کرا کے کسی طریقے سے پختونخوا کی وزارت اعلیٰ پر آپ کی پسند کا آدمی لے آئیں گے یا لا سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس دونوں طرف سے یہ پیشکش ہے۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ مولانا مان جائیں تو پھر گنڈا پور کی چھٹی کرا دی جائے، کیونکہ پھر اس صورت میں گنڈا پور کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن مولانا اب تک جو کچھ کر رہے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ گنڈا پور نے یہ کہا، گنڈا پور نے وہ کہا، میں کیسے آپ کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہوں۔ تو وہ گنڈا پور سے معافی منگوانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور یہ یقین دہانی انہوں نے کرائی کہ گنڈا پور سے ہم معذرت کرا دیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو مولانا نے دوسری شرطیں لگائیں
کہ ایک تو میرا آدمی ہوگا کے پی میں، نیا وزیر اعلیٰ جو ہوگا میرا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایجیٹیشن کی کمپین چلے گی اس کا صدر میں ہوں گا، اس کا سربراہ میں ہوں گا، فیصلے میں کروں گا۔ اس بات پر پی ٹی آئی ڈری ہوئی ہے کہ مولانا کے پاس اگر کمان چلے گی تحریک احتجاج کی تو وہ تو اپنی مرضی کا احتجاج کریں گے، اور لوگوں کو پتہ ہے جو بیچ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ مولانا قیامت بھی آ جائے نا تو تب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی پارٹی کو سڑکوں پر نہیں لائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہاں پیدا ہو گئی ہے، اور باقی جو ولسن والا کام جو ہے وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے وہ بل پیش کرے اور اسے کچھ ووٹ بھی مل جائیں، پاس ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات پی ٹی آئی والے اپنے دل سے نکال دیں کہ امریکہ اسے قانون بننے دے گا۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تب بھی، فی الحال تو اس کے پاس ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہیں، لیکن فرض کیجیے اگر ہو جاتے ہیں تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے پی ٹی آئی کی خوشی بے بنیاد ہے، لیکن اس بل میں جس طرح کی باتیں پاکستان کے خلاف کی گئی ہیں اس بل میں، اور سب کو جس طرح پتہ ہے کہ اس بل کے پیچھے پی ٹی آئی کی لابینگ ہے اور پی ٹی آئی کی پوری سپورٹ ہے، تو اس کا نقصان ظاہر ہے پی ٹی آئی کو مزید ہوگا۔ مزید سے مراد یہ ہے کہ اس کی سختی اور اس کی کمبختی مزید بڑھے گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔